एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं। उन लोगों ने जो काम किया उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा। सोच तो तुम्हारे सिलेक्टर्स को बनाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी जैसी सौगात पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत की है। चॉइस इसलिए हो कि तुम सिलेक्टर्स की एक इशारे पर लड्डू की तरह घूमते हो। ये साजिश तैयार है। पाकिस्तान के जो कौमी राज है ना, इनको असल में गलतियां कहना चाहिए, ब्लंडर्स कहना चाहिए। वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम को ही मालूम नहीं, बाकी पूरी दुनिया को मालूम। तो जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो कि नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। तुम उल्टा अपना ऐसा नुकसान कर दोगे कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं। इमरान खान, ये बात तुम भी याद रखो और अपने बड़ों को भी समझा दो। मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। किसी इदारे को कमज़ोर कर कर आगे नहीं बढ़ सकते। सिक्योरिटी इदारों का काम है इस मुल्क में अमन लाना, इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई। सिविल बालादस्ती चाहते हैं पार्लियामेंट को मजबूत कर कर, ना कि इदारों को कमज़ोर करके। एवनफील्ड रेफरेंस को कल अदम करार दिया जाए। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कल अदम करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर एतराज़ आए। अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नायब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। पता कि शायद कोई मुशावरत वाली बात इसमें से निकाली जा रही है ऑपोजिशन लीडर के साथ, वो इसमें शामिल है। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, दोनों की मुशावरत की जाएगी। अगर कहीं डेडलॉक आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली जो पार्लिमानी कमेटी है वहाँ ये मामला रेफर होगा। आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत करने से इनकार कर रहा है। आज इस मुल्क के वज़रा ऑर्डिनेंस बना रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तोसीह दी जाए। इस मुल्क का सदर तैयार बैठा है कलम लेकर कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। तीन बड़ी खबरें आज। एक खबर तो जो बहुत अरसे से जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल थी कि जस्टिस जावेद इकबाल को ही बरकरार रखा जाएगा, और आज जो अब इंडिकेशंस आई हैं और जो चेंजेस खुद वज़ीर कानून उन्होंने आके टेलीविज़न के डिफरेंट प्रोग्राम्स में कही हैं। फिर बाबा रवान साहब जो एडवाइज़र हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स में अनाउंस कर दिया है कि 5-6 चीज़ें वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके मुताबिक नया चेयरमैन अपॉइंट होने तक मौजूदा चेयरमैन जौन से हैं वो अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे। तो एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर आ गई, उसकी चेंजेस डिस्कस करेंगे और इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी हैं इनके रहने के। दूसरी, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त को मिसलिनियस अपील कहते हैं अपने केस में डाली, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कोर्ट से कि मेरे जो से एवन फील्ड्स वाली हमारी कन्विक्शन है, हमारी सज़ाएँ हैं, ये ख़त्म कर दी जाएँ। और ग्राउंड्स बनाया। शौकत सिद्दीकी साहब आपको याद होगा सीनियर जज थे रावलपिंडी में हाई कोर्ट के, और उसमें जब उन्होंने तकरीर की और फिर अब बाद में तो वो फारिग कर दिए गए हैं, उनको जुडिशल काउंसिल ने फारिग कर दिया है, उसकी उन्होंने अपील डाली हुई है। उन्होंने अपने रिव्यू के अंदर कुछ बातें बड़ी सख्त लिखी हुई, जिसमें उन्होंने नाम लेके कहा कि जो मौजूदा DG ISI हैं फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद, ये उस वक्त DG काउंटर इंटेलिजेंस थे, ये मेरे घर 2 दफ़ा आए और उन्होंने उसकी वो बातें की हुई हैं, वो हम इसमें शेयर करेंगे। उसके बाद उसको बेस बनाया गया और साथ ये कहा गया इस पिटीशन में कि क्योंकि अरशद मलिक साहब की भी वीडियो थी तो ये नज़र आता है कि सारा प्री प्लान था सब कुछ। बहरहाल उस पर 2 एतराज़ात, टेक्निकल एतराज़ात लगाए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ने, अभी वापस कर दिए, इनका जवाब आएगा। इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे और क्या इम्पैक्ट होगा। आपको याद होगा मैंने सितंबर के फर्स्ट वीक में आपसे ख़बर शेयर की थी कि नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि मैंने इन अगले 3 माह में मैंने इतनी स्ट्राइक्स करनी है पाकिस्तान आर्मी इशू के ऊपर कि मजबूर हो जाएंगे सारे मुझसे बात करने पे। और आज की जो पिटीशन है क्लियरली इज़ ऑन द सेम लाइंस। तीसरी बड़ी ख़बर, अभी आपने इब्तिदाई में सुना होगा जब बात कर रहे थे हमज़ा शहबाज, एक तरफ मरियम है जो
DGI इन सब को रगड़ रही हैं, मियाँ साहब खुद हैं वो नाम ले के जनरल इरफान, जनरल कमर बाजवा, DGI सब को रगड़ रहे हैं कि इलेक्शन चोरी कर दिया, वो कर दिया। दूसरी तरफ हमजा हैज़ टेकन अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन जहाँ कह रहे हैं कि हमने इदारों को गिराए बगैर हमने इसको अपनी जमहूरियत को और उसको मजबूत करना। तो वो जो बयानिए का स्प्लिट है बड़ा क्लियर है और नज़र आ रहा है कि दोनों साइड्स अपनी अपनी जगह जमी खड़ी हैं। शहबाज शरीफ का बयाना अपनी जगह है, नवाज शरीफ का बयानिया अपना जगह। अब देखना ये कब तक मियाँ साहब डिले कर सकते हैं और कब ये फैसला फॉर्मल होगा कि कौन सा बयानिया चलेगा, कौन सा लेके चलेगा। ये 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे स्टूडियो मौजूद हैं फ़ाद हुसैन, नो इंट्रोडक्शन नीडेड, थैंक यू फ़ाद। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जसारत ही नहीं करूँगा मैं इंट्रोडक्शन कराने की, मेरी मजाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और PMLN से हमें खुरम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर नेशनल असेंबली, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड कॉमर्स। और अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे बाबर रवान साहब से भी, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। खुरम आपसे पहले ज़रा क्विकली इस पर बात कर लें, ये आप तो डिफेंस भी चलाते रहे हैं, आज की जौन सी आपकी एप्लीकेशन थी मरियम नवाज साहिबा की, वो बड़ी हार्ड हिटिंग है। और उनको ये, और मैं एक टॉप लॉयर से बात कर रहा था तो उसने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि इसमें पॉलिटिकल बज़, पॉइंट स्कोरिंग तो बड़ी है लेकिन लीगल मीट बहुत थोड़ा है। और पॉइंट स्कोर इसलिए है कि उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब को कोट किया हुआ है जिन्होंने अपनी रिव्यू पिटिशन में कहा है कि जी 29 जून 2018 को जनरल फैज़ हमीद मुझे मिलने आए, उन्होंने आके पहले मुझसे माजरत की, कोई उनके ब्रिगेडियर इरफान रामे साहब थे, उनकी कोई पहले बदमज़गी हुई थी जस्टिस शौकत अजीज़ के साथ, और फिर उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू हो गए कि अगर आपको ऑर्डर अमेंड हो सकता है ऐसा रिलेटेड। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। इनका जितना बयान है उसमें लगता है कि शौकत सिद्दीकी साहब से ईमानदार, पायस और बेहतरीन आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उस पर भी हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेट्स बी फेयर, तो वो ख़ुद भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं। एनीवे, फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे से उन्होंने ये भी जानना चाहा कि जब ये फ़ैसले में कन्विक्शन होगी तो प्रोसेस क्या होता है अपील्स का। अभी फ़ैसला नहीं आया था कन्विक्शन का, तो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको कैसे पता है और ये और वो। और मेरे से ये पूछे थे कि अगर आपके पास ये रिव्यू पिटिशन आएगी तो आपका क्या इसके बारे में नज़रिया होगा। तो बकौल उस टेस्टमनी में वो लिखते हैं जैसे बहुत ये बिल्कुल कोई जैसे कोई सहाबा की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे कि सारा कुछ, मैंने कहा ऐसे होगा, प्रॉपर होगा, बाय द बुक होगा, ठीक होगा सब कुछ। तो वो चले गए। फिर उन्होंने कहा मुझे दोबारा मिलने आए 19 जुलाई को, ये अब फैसले के बाद मुझे मिलने आए, और उन्होंने कहा कि जी पहले आगे गिला किया, देखें आपकी वजह से मुझे आर्मी चीफ़ ने बुलाया और उसने कहा कि मैं फ़ेल हो गया, आपको मैं हैंडल नहीं कर सका। और कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि आपने वो डिविजनल बेंच 1 क्यों ख़त्म कराया, तो उनका कि क्योंकि उसमें आपका नाम था। तो फिर हमने CJ को जो सा है चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको कह के नया बेंच बनवाया। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अगर होंगे तो आप कैसे करेंगे। मैंने फिर इनकार किया तो फिर नाराज़ होकर चले गए। तो उसको लाए गए है कि शायद ये सारी जो चीज़ थी इंजीनियर्ड थी, उसी में अरशद मलिक साहब का भी जिक्र हो रहा है इस पिटीशन के अंदर। मेरे खुरम आपसे 2 सवाल हैं। 3 साल बाद याद आया है कि ये सारी बातें वहाँ थीं और ये आज तक नहीं हुआ। सेकंड, आज भी इस पिटीशन में भी अरशद मलिक की वीडियो नहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पे पेश की गई, और सवाए इसके कि सिर्फ मिलाइन करने का और ये प्रेशर क्रिएट करने का, पॉलिटिकल प्रेशर करने का, इसमें लीगल चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो रिलीफ मांगी है आज मरियम ने वो प्योरली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, उसकी कोई कानूनी बार उस पर नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल ड्रामा देख रहे हैं हम। जिस तरह का फैसला था उसी तरह की अपीलें होंगी। क्या उस फैसले में लीगल मीट था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेल का डिसीजन है सितंबर 18 का 43 पेजेस का गालिबन याद है, उसमें डिटेल से डिस्कस किया गया था कि ये फैसला एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई को गालिबन इशू किया था कन्विक्शन का, वो कानूनी बुनियादों पर नहीं था। तो जिस तरह का फैसला एहतसाब अदालत ने दिया उसी तरह की अपील होगी। वो फैसला भी खालिस्तन सियासी था, इस्तबदाद और इस्तेहसाली था। अब उसके जवाब में जो पिटीशंस आई हैं, और ये क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने मेनली तो शौकत सिद्दीकी साहब को कोट किया, उन्होंने अपने पास से तो कोई बात नहीं लिखी,
انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ یہ آن دا ریکارڈ ایک اور عدالت کے کاغذوں میں یہ حقائق موجود ہیں اس کیس کے بارے میں، تو عدالت کو اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ آگے چلے. تو اگر قانونی حق استعمال اگر آن دا ریکارڈ آج تک کوئی ایون فیلڈ کی بنی ٹریلز دے دیتے، وہ چیزیں دے دیتے تو زیادہ فائدہ نہیں تھا؟ یہ تو میں اور آپ بیٹھ کے تو کہتے ہیں وی کین اسپیکولیٹ ٹل دی اینڈ آف ٹائم کہ ایون فیلڈ کی کون سی منی ٹریل، ایون فیلڈ کی کوئی منی ٹریل نواز شریف کے ذمہ نہیں ہے. آج تک کہ پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کسی بھی کاغذ کا کوئی ٹکڑا پیش نہیں کیا گیا جو یہ ثابت کرے کہ نواز شریف کسی بھی طرح یا چند منٹ کے لیے بھی ایون فیلڈ کے مالک رہے. ان کے ذمہ تو نہیں ہے منی ٹریل دینا، لیکن ان کو جو ہے وہ خرم ایک بات بتائیے، کنوکٹ کیا وہ ہمارے سامنے، اسی لیے ایک بات بتائیے، وہ کنوکشن ہوئی وہ آج شوکت صدیقی کی زبان میں مریم نواز نے کھول کر عدالت کے سامنے رکھ دی. جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے جس کا اخلاقیات سے تعلق ہو تو آپ قانونی نقطوں میں پہنچ جاتے ہیں. جب قانونی نقطوں میں بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اسمبلی میں کہتے ہیں عدالت میں بتائیں گے، جی آئی ٹی کو کہتے ہیں اسمبلی میں بتائیں گے، اسمبلی میں کہتے ہیں عدالت کو بتائیں گے، عدالت میں جا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کسی اور سے پوچھ لیں. اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. اگر قانون کو بھی ایک 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں، کیا ایون فیلڈز اور تمام بائنگ پرچیزز سب کچھ، کیا اس پہ قوم کو سیٹسفائی کرنا، سب کچھ کرنا اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے ایک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کی؟ جی تو اخلاقی ذمہ داریاں تو وہی بات ہے، پھر ہم اس پہ طویل بحث میں پڑ جائیں گے کہ ابھی جو 3 دن پہلے پینڈورا لیکس ہوئی ہیں اس میں کس کس کی کیا اخلاقی ذمہ داری ہے. کیا وزیر خزانہ کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ جن کی جو 4 آف شور کمپنیوں کا مینیجر ہے وہ وہی شخص کیوں ہے طارق ملک جو کہ براڈ شیٹ میں بھی پاکستان کے عوام کا پیسہ لوٹ چکا ہے؟ کیا ان کا فرض نہیں ہے بتانا؟ اچھا ویسے اس میں صرف نواز شریف جس کا نام بھی نہیں تھا، آج تک نواز شریف کا نام نہ پیناما میں تھا نہ ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ ابھی تک وہی کیے جا رہے جو آج سے 4 سال پہلے کئی ہزار دفعہ ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہوئے. بات یہ ہے کہ عدالت نے ایک بنیاد پر فیصلہ کرنا تھا. جب یہ تمام مٹیریل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے تمام تر let me get my other guests into the debate also. ان کو میں لا لوں، لیکن ایک سوال صرف کری جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے ابھی یہ پینڈورا پیپرز کی بات کی، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سن لیں. ہلو، کنویکشن پیناما پر نواز شریف کنویکشن پیناما پر نہیں ہوئی تھی. یہ آپ بتائیں نا کس کرپشن کے اوپر ان کو نائل کیا گیا؟ وہ جو اچھا اس پہ بھی آتے ہیں. سن تو لیں میری بات، پھر میں دوستوں کے پاس جا رہا ہوں. آپ نے پینڈورا پیپرز کی بات کی، اس پہ بھی ویسے بڑا مزدار کرٹیسزم اپوزیشن کا آ رہا ہے. وہ کوئی مونس سلائی کا آپ میں سے نام نہیں لیتا. آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کے جو سے وزیر ہیں وہ جو سے ہیں ریزائن کریں جو ان کے اتحادی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نام آپ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ بڑا ضروری ہے، آپ کو پرویز الہی صاحب والے کی کوآپریشن چاہیے. اگر پنجاب میں کوئی گیم کرنی ہے تو پرویز الہی گروپ کا نام کوئی نہیں لیتا، مونس الہی کا استعفیٰ کسی نے نہیں مانگا. اور عمران نے دیے گئے اصول کے مطابق ان کے تمام وزراء کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے تاکہ ان کے خلاف کیا مونس الہی کو مستعفی ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تمام وزراء کو جن کے نام آئے ہیں تاکہ ان کے خلاف. اچھا علی ڈار کو پیش ہونا چاہیے. مریم نواز نے کہا کہ سب کو اندر کرو اور تفتیش کرو، تو کیا علی ڈار اپنے آپ کو والنٹیئر کریں گے کہ آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں؟ جی آپ ان کے خلاف کارروائی شروع کریں، وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. بٹی صاحب وہ کہتے ہیں آپ لوگ ایوی ڈرامہ کر رہے ہیں. میں ابھی کوئک کامنٹ پہ 2-4 بڑی سیریس ایشوز پہ بات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، مریم نواز صاحبہ نے اپلیکیشن دی، سوائے اپنی بے گناہی کے ہر الزام لگایا. انہوں نے ایک بندے چوری کرتے ہوئے پکڑ دیتا، اس کا کہتے ہیں بال صاف کر دو. وہ بال صاف کر رہے ہوتے ہیں، صاف کر کے نہ آتے چھوڑ دیتے ہیں. کہتا ہے باہر جا کے میں کیوں کہوں گا؟ کہتا ہے یار فیشن ہے گا. اور بھائی آپ نے شوکت صدیقی کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کیا اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ کیا لیگل انویسٹیگیشن ہوئی؟ مریم صاحب نے آج ایک تو جنرل فیض صاحب کو میں ذاتی طور پر ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں آپ کو انٹرنل لڑائی بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایسے آن ایئر ایک چیز بتا دوں، مجھے ان کی ذاتی طور پہ کچھ چیزیں پتہ ہیں،
لیکن کیونکہ میرے سے ان کا انٹریکشن ہوا تھا اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرتا. مجھے زیادہ پتا ہے, مجھے پتا ہے جتنے وہ مجھے شوکت صدیقی صاحب کا زیادہ پتا ہے. بدقسمتی ہے اس افتخار چودھری کی بحالی میں اس وقت ہماری ایک یونین تھی, میں نے 87 دن جلوس نکالا ہوا ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں. کہتا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. مجھے بتائے مریم صاحبہ کی اس ایپلیکیشن جو دی ہے اپنی بے گناہی کے لیے منی ٹریل ہے. کاش اس ایپلیکیشن میں وہ لکھ دیتی کہ آپ ہمارے خاندان کی قربانیوں سے واقف نہیں, ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, ہمارے خلاف کاروائی نہیں, ہم نے جسٹس قیوم کو کہا اے بے نظیر کو سزا دو, اس کی جرت نہیں ہوئی آج تک شہباز کے خلاف کاروائی کرنے کی. مریم کو نہل کیوں کیا, مریم کو سزا کیوں دی؟ اصل گیم یہ ہے. ذرا ہمارے ساتھ بابر روان صاحب ہیں, وہ ٹریول کر رہے ہیں, میں کہ نکل نہ جائے, ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں ان سے. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. بات یہ مجھے بتائیں, یا جو بعد میں نیب والے پہ آئیں گے اس ایشو کے اوپر 2-3 میرے لیڈنگ لائر سے بات ہوئی, میں سے سارا کیس سمجھا تو انہوں نے 2 اعتراض لگائے ہیں انہوں نے جو رجسٹرار آفس نے. ایک انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر جو مین باتیں ہیں ساری وہ مین کیس میں ہیں. سیکنڈ, اگر آپ نئی چیز کو انٹروڈیوس کریں گے تو وہ آپ کو اجازت پہلے کورٹ سے لینی پڑے گی. میری 1-2 لائر سے بات ہوئی جو اس کیس میں خود ان سے مشاورت بھی کر چکے ہیں, تو اوبیسلی آن ریکارڈ کوئی بات نہیں کر سکتے. ان سے ان کا بھی خیال یہ تھا کہ اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بڑی ہے, آپ نے جنرل فیض حمید کو رگڑ دیا, فوج کو رگڑ دیا, فلانے کو رگڑ دیا, پولیٹیکل میٹ ہے, اس میں لیگل میٹ نہیں ملے گا. کیا یہ جو اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ کارنر کرو اور مجبور کرو فوج ہمارے سے بات کرے, یہ ڈیلیور کرے گی کہ یا یہ چیزیں بالکل راستے بند کر دیں گے آپس میں؟ دیکھیے جو اس کا جو لیگل نقطے ہیں وہ تو جو آپ نے لائر سے بات کی وہ تو بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن اس میں جو اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ اس کے بھی مجھے آگے سے 2 آڈینسز نظر آتے ہیں. ایک تو ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک ظاہر بات ہے دباؤ پڑتا ہے جب آپ اس طریقے سے نام لے رہے ہیں اور سب کچھ منظر عام پہ لے کے آ رہے ہیں, اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جب یہ ہوگا اور یہ پٹیشن اس طرح آئے گی اور یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو پھر میں اور آپ اور بھٹی صاحب بیٹھ کے اس پہ بات بھی کریں گے. ظاہر بات ہے یہ باقی پولیٹیکل ٹریکشن تو ہوئی نا. دوسرا, جماعت کے اندر بھی جو ہم 2 بیانیوں کی ابھی آگے جا کے بات کریں گے, اس سے جو مریم صاحبہ کا بیانیہ ہے وہ اور مزید اس کو وہ تیز کر رہی ہیں, کیونکہ اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے نا. تو جو جماعت کے اندر بھی جو ایک طرح کا رسہ کشی ہو رہی ہے, یہ اس طرح کی پٹیشن جو ہے وہ ان کے خیال میں وہاں بھی ان کو ہیلپ کرے گی اور ان کا جو بیس ہے اس کو کرے گی. حمزہ کی آج ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو بھی میں, بلکہ اگر بٹی صاحب دوبارہ سنا سکیں تو سنا دیں, وہ بڑی ہی اپرچونر, بڑی وہ کیٹیگورکلی بتا رہی کہ اسٹریٹجی کیا ہے کہ اپنا قد لمبا کرو, دوسرے کے گھٹنے کاٹنے کی کوشش نہ کرو. وہ بھی ایک بڑا سٹرونگ بیانی ہے. اچھا مالک صاحب, گستاخی معاف, یہ قانونی کی بجائے سیاسی اور خاندانی لڑائی نہیں لگ رہی؟ قانونی کی بجائے یہ کیس سیاسی اور خاندانی لڑائی نہیں لگ رہی؟ اب یہ حمزہ صاحب کا آپ سنائیں گے تو پھر میں اگلا فکرہ بتا دوں گا آپ کو. چلے جا سنائیں حمزہ صاحب کا دوبارہ. پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا, کسی ادارے کو کمزور کر کر آگے نہیں بڑھ سکتے. سیکیورٹی اداروں کا کام ہے اس ملک میں امن لانا, اس کے لیے قربانیاں دی گئیں. سول بالادستی چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط کر کر, نہ کہ اداروں کو کمزور کر کے. یہی مسلم لیگ نون کا نظریہ ہے اور اس نظریے پہ جی اب اس میں جواب آ گیا جو مریم کا سوال تھا. مریم نے ڈرون اٹیک فیض صاحب نے نہیں کیا, شہباز اور حمزہ صاحب پہ کیا. حمزہ صاحب کے معاملات خاصی حد تک بہتر ہو چکی ہیں جو میری اطلاع ہے. اسی لیے جنوبی پنجاب کا آپ کو دیکھیں تمام میڈیا پہ بھی کوریج مل رہی ہے, ورنہ ادھر میڈیا تو خاصا آزاد ہے, بلکہ اتنا آزاد ہے کہ اڑ ہی جاتا ہے. اچھی کوریج اور اچھی کوریج مل رہی ہے, لائیو کوریج مل رہی ہے. اور ان کے تو یہ جو مریم نے ٹویٹ کیا ہے, media for reasons known to everyone has not highlighted the core subject of my application submitted to Islamabad High Court. اور کیا کریں ہم؟ اچھا میں نہیں 2 منٹ ٹھہر جائیں. اب میں اپلیکیشن میں کسی کو غلیظ گالیاں دے دوں, کیا آپ ٹی وی پہ وہ گالیاں دہرائیں گے؟ واٹ از دس بھائی؟ آپ ہمیں ہم آپ کو سیاست نہیں سکھا رہے, ہمیں صحافت تو نہ سکھائے. ہم نے یار آپ کے دور میں بڑی مارے کھائی ہوئی ہیں ایمان سے. جنگ اخبار 24 صفحوں سے 1 صفحے پہ آ گیا تھا, 98 پہ 3 دن میں نے بھوک ہڑتال کی تھی. اب یہ صحافت نہ سکھائے. دیکھیں مہربانی کریں. کوئک کامنٹ پھر بریک لیں. لیکن دیکھیے بات وہ یہ کہ جو ابھی آپ نے حمزہ صاحب کو سنوایا ہے, میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ حمزہ صاحب کتنے عرصے کے بعد نکلیں باہر,
اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کا ساؤتھ پنجاب کا ٹور اور اس طریقے سے اس کو بالکل واضح طور پر بات کرنا, یہ اب اپنی گیم کو بھی تھوڑا اوپر اپ کر رہے ہیں. میں بریک لینی ہے خرم, پھر آپ بریک کے بعد آتے ہیں. میں نے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں. حمزہ بھی ابھی نکلے ہیں فیلڈ میں, وہ بھی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کچھ ہائی پروفائل ان کی وجہ سے لوگ آگے جڑے بھی ہیں پارٹی میں. پچھلے دنوں مریم نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ حمزہ اور میرے ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ ہو سکتے ہیں, مگر سربراہی کے اوپر ہمارا کوئی نہیں ہے, سب کچھ ہے. کلیئرلی ایک سیکشن کی وار. اور آج کا یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس دن مریم کی یہ پٹیشن گھستی ہے کورٹ کے سامنے, جس کے اندر نام لے کے ڈی جی آئی کو رگڑا گیا اور بتایا گیا ہے کس طرح ان کے بقول پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے مقدمات کی, اسی دن حمزہ کا ایک ٹوٹلی بیان ایک ڈیفرنٹ چیز بتاتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ کب تک فیصلہ ہوگا بیانیے کا؟ بیکاز اب یہ کنفیوژن, جیسے خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا, کنفیوژن پارٹی کو نقصان کرے گی, تباہ کرے گی. یہ کب تک فیصلہ ہوگا یا ہو چکا ہے, یہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی خرم صاحب یہ بتائیں کس بیانیے پہ ہم نے چلنا ہے؟ مریم کا بیانیہ, میاں صاحب کا بیانیہ کہ جہاں سے ٹاپ ملٹری کرنٹ لیڈرشپ ہے, یہ ججز کو بھی یہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, الیکشن میں انہوں نے مینیپولیٹ کیا سب کچھ, یا حمزہ کا بیانیہ کہ جون سا اداروں کو چھوڑیں, اپنی چیزیں ٹھیک کریں, کون سا بیانیہ ہے؟ اور اتنی اوپن کنٹراڈکشن, اب کس طرح آنکھیں موند لیں اس پہ؟ جی آپ کی اپنی نظر ہے, لیکن میری نظر میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. وہ افواج پاکستان جو پاکستان کی حفاظت کا کام کریں وہ ہم سب کے لیے قابل عزت ہیں. جو سارا ڈسپیوٹ ہے وہ اسی ڈسپیوٹ پر ہے کہ بھئی ججوں کو جا کے مینیپولیٹ نہ کریں, پاکستان کے سیاسی نظام کو مینیپولیٹ نہ کریں, اس سے دور رہیں. تو وہ جہاں حمزہ صاحب نے کسی بھی ادارے کو, کسی بھی ادارے کی پہچان خرم ان کی قیادت ہوتی ہے. اگر آپ قیادت کو نہیں مانتے, اور آپ لوگ بھی بار بار کہتے ہیں کہ جی کرپشن بھی اوپر سے نیچے جاتی, سب کچھ راٹس فرام دا ہیڈ, تو اگر قیادت آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہم کیسے؟ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی فلانا بندہ ٹاپ پریزیڈنٹ بہت برا ہے مگر پریزیڈنسی اچھی ہے. فیصلہ کریں, ہمیں کلیئر کریں, یا تو کھل کے کہیں کہ بھئی یہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ مبہم بات کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ مبہم کہاں سے ہے مالک صاحب؟ بڑی واضح بات ہے کہ جو میرا ایک سپاہی بھائی خیبر ایجنسی میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے, یا کراچی میں سمندر کی سرحد پر کھڑا ہے, یا ہوا میں سرحد, وہ سپاہی خرم, وہ سپاہی اپنے سپیریئر کمانڈر اور اپنے آرمی چیف کے کہنے پہ جان دیتا ہے, آپ کے میرے کہنے پہ نہیں دیتا. جب آپ اس سپیریئر آرمی کمانڈر کو کہتے ہیں 2 نمبر ہے, تو پھر سپاہی کو آپ کنفیوز نہیں کر رہے؟ نہیں مالک, میرے تو خیال میں مجھے تو ابھی تک یہ خوش فہمی تھی کہ اس سپاہی نے پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہوا ہے. مبہم ہے فہد, کیا یہ کیا گیم؟ میری بات کا آپ جواب دے دیں نا کہ کیا اس سپاہی نے پاکستان کی حفاظت کا حلف نہیں اٹھایا ہوا, بجائے اپنے سپیریئر افسر کا حلف اٹھایا ہوا؟ بات تو یہی ہے, اور میں بار بار اس کو صراحت سے کہنا چاہتا ہوں. کیا میں اس میں ایک چیز پوچھوں گا, فرق نہیں ہے, فرق یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حد کے اندر رہے, اور پاکستان کے آئین کی ابتدائیہ میں جو لکھا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے بعد منتخب. فہد, کیا مسلم لیگ کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ فہد آ رہا ہوں, مسلم لیگ کا مسئلہ کیا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوج ہے فار ایگزامپل, اس میں قیادت اور انسٹیٹیوشن 2 مختلف بلائیں ہیں, یہ اکٹھے ایک چیز نہیں ہے. یہی فرق ان کو سمجھ نہیں آتا. نہیں دیکھیے, مسلم لیگ نون میں جو فرق ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے, کتنی تنقید کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی ہے. اور جو ابھی آپ نے کلپ سنایا اس میں جو 2 بیانیے ہیں وہ بالکل ظاہر ہو رہے ہیں, اور اس میں جو یہ فرق ہے, میرا خیال ہے آپ تو بڑے اس میں گہرائی میں چلے گئے. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک بیانیہ یہ کہتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی ہم نے حملہ نہیں کرنا, اور دوسری کہتی ہے کہ جی ان کا جو سیاسی رول ہے اس پہ ہم حملہ کر سکتے ہیں. اس سے آگے جو ہم جا رہے ہیں, جو جہاں آپ جا رہے ہیں, وہ میرے خیال ہے پولیٹیکل لیول پہ بات نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب, سیاسی رول تو نہیں ہے, وہ تو نام لے کے باقاعدہ فیض حمید کو انہوں نے کہا کہ اس نے, اور جناب ان کے ساتھ مل کے جنرل باجوہ کے ساتھ اور جنرل فان کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن چوری کیا. اب وہ اس کی صدیقی صاحب کے بیان کو لے کے چل پڑی ہیں کہ جنہوں نے جا کے پورا بینچ توڑایا, سب کچھ کروایا.
یہ تو کوئی مبہم چیز ہے ہی نہیں, بڑی کیٹیگورکلی ٹارگیٹڈ چیزیں ہیں. صاحب مالک صاحب, میں نے تو 30 سال مجھے نہیں پتا کہ صحافت ہوتی کیسے ہے. صاحب میں سمجھتا تھا آرمی چیف فوج ایک ڈسپلن آرمی ہے, ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہے. مجھے آج پتا چلا ہے کہ فوجی کچھ اور سوچتا ہے, آرمی چیف کچھ اور سوچتا ہے. آپ آرمی چیف کا ریزائن مانگ رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی کا ریزائن مانگ رہے ہیں. آپ کے مطابق الیکشن میں دھاندلی خلائی مخلوق نے کی. خلائی مخلوق سے کیا مراد ہے؟ وہ تو پوری فوج ہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ ہے نا آپ کا مراد. تو مجھے بتائیں, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی غلط, ہم ان کو مانتے ہی نہیں, ان کو چھوڑتے ہی نہیں. دوسری طرف کہتے ہیں نہیں ہمارے ہیرو ہیں. حمزہ صاحب کا اور مریم صاحبہ کا یہ بیان کوئی 101 نیوٹرل آدمیوں کو دکھا دیں, ان سے پوچھیں ان میں فرق کیا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا مطلب ہے الیکشن شفاف, کوئی بھی جماعت ہو, میں خالی نون لیگ کی نہیں کہہ رہا. 13 میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی, خود اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی, RO کے الیکشن ہے. 8 میں بھی دھاندلی ہوئی, 97 میں بھی ہوئی. جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. اب یہ کیا طریقہ کیا جائے جس میں ساری جماعتوں کے وزیر اعظم آ جائیں؟ اچھا, یہ میں نے فواد سے سوال پوچھا تھا, آپ سے میں یہ پوچھا چاہتا ہوں, جتنا پریشر بن گیا اور انہوں نے ڈائریکٹ اپ, اور یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ سپٹمبر میں مجھے ان کے ایک فیصلے کا پتہ لگا. میاں صاحب کے جو پریسائز الفاظ ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہیں, لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا, پھر پتہ لگ جائے گا کہ کمرے میں کون کون تھا جب بات ہوئی تھی. لیکن مفہوم یہ تھا جب انہوں نے کہا کہ میں نے اگلے 3 مہینے میں بڑی سٹرائکس کرنی ہیں اور مجبور کر دینا سب کو بولنے پہ. آپ کے خیال میں کیا یہ مجبور کر پائیں گے کہ فوج میں سے بات کریں؟ نہیں, ناممکن. آپ نے وہ کیا وہ جو بنائی تھی جو 11 جماعتیں تھیں, پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک, اس کے تحت آپ استعفے دینے نکلے, پھر استعفے مانگے, پھر آپ نے ضلع وائی احتجاج کیا, پھر آپ نے ہر شہر میں کیا, پھر آپ نے لانگ مارچ کی دھمکی دی, پھر آپ نے دھرنے کی دھمکی دی. اب تو اس گاڑی کے چاروں ٹائر پنکچر ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کے. مولانا صاحب خفا ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی اس میں سے نکل چکی ہے. اگر وہ کنسنسس سے سب ریزائن دے دیتے تو پھر یقیناً ایک دباؤ تھا. 2-4 جلسے جلوسوں سے عمران خان نے 126 دن دیے تو نون لیگ کو کیا فرق پڑا؟ وہ یہ میٹر نہیں کرتے. اب یہ صرف یہ ہے کہ میں بتا دوں, مریم صاحبہ کو باہر کی ایک طاقت نے کہا ہوا ہے گرفتار نہیں کرنا. انہیں رعایت اتنی ملی ہے, عمران خان صاحب چاہتے تھے چند روز قبل جب شہباز شریف صاحب FIA میں پیش ہوئے, اطلاع آتا ہے, میری خبر ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے, پھر طاقتور حلقوں نے بچایا. طاقتور حلقوں نے بچایا, کس بات پہ بچایا, کیا ڈیل ہوئی مجھے تو اگر مفت تیل مل جائے تو بری ڈیل تو نہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا, اس میں یہ لیٹس بی ریئلسٹک. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے رول رہا ہے اور ہے. کوئی اگر اس کو ڈینائی کرتا ہے, اور یہ سارے بھی بینیفیشری رہے ہیں ون ٹائم اور انادر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. فرق یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کا ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے, جو بیانیہ ہارڈ لائن, وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہوا, اس لیے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے گدڑا, وہ کہہ رہا ہے جی ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ ہے, اور اس کو ایکنالج کر کے ہم واپس اقتدار میں آ سکتے ہیں. یہ فرق ہے. اس میں کوئی نظریاتی جنگ تو نہیں ہے, تو مقدموں میں سب نکلنے کی گیم چل رہی ہے, کوئی نظریاتی جنگ تو نہیں ہو رہی. دیکھیں تو مقدموں سے نکلنے کی جنگ ہے نا, مقدمے ختم ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی ساری گیم اقتدار کی ہے, ساری گیم اقتدار کی ہے. ابھی کی ابھی سب صرف ایک بات, میں خرم خرم صاحب بھائی قابل احترام ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف کے لیے ڈیل لے دیں. میں نواز شریف کو 3 دن بعد اگر نواز شریف اسی آرمی چیف اور جنرل فیض کے حق میں نعرے نہ لگائے تو مجھے پکڑ لیجیے. اچھا مجھے خرم یہ بتائیے, ابھی پچھلے دنوں جب نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے, ایڈریس کر رہے تھے, تو ان کا کلپ چلا تھا, ہم قانوناً دکھا نہیں سکتے ورنہ ڈیفینیٹ سناتا, جس میں انہوں نے کہا کہ بالکل مزاحمت کے بعد بھی مفاہمت ہو سکتی ہے. کیا مطلب تھا اس بیان کا؟ پہلے تو آپ کو قانون ڈھونڈ کے بتائے نا جس کی وجہ سے نواز شریف کو آپ دکھا نہیں سکتے. سر ہمیں تو پیمرا نے بیان کیا ہوا, ہم کیا کریں, آپ لوگ اب ہمیں وہ ٹیکنیکل وہ چھوڑیں اس بات کو, وہ تو ہم بھائی پیمرا سے ہماری لڑائی چل رہی ہے. اگر سن لیں اتنا کر رہے ہیں, ہماری لڑائی چل رہی ہے پیمرا سے.
تو پھر پیمرا کے اوپر کیوں نہیں؟ آپ ہماری میں واٹ اباؤٹزم میں نہیں گھس رہا. اگر گورنمنٹ میڈیا کے ساتھ بدماشی کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دودھ میں دھل گئے ہیں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. ان سے ہماری لڑائی علیحدہ ہے, پیمرا سے لڑائی علیحدہ ہے, پی ایم ڈی اے کی لڑائی ہماری علیحدہ ہے. ابھی ہم اس سبجیکٹ پہ رہیں. میاں صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ان سے فوج کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے کہا مزاحمت کے بعد مفاہمت بالکل ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ بھی ابھی دونوں طرف کھیل رہے ہیں یعنی کہ وکٹ کے. مالک صاحب میں کسی ایسے کامنٹ پر تبصرہ نہیں کر سکتا جو آپ دکھا نہیں سکتے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا بولا. آپ مجھے بتا دیں تو میں تبصرہ کر دوں گا اس پہ. میں آپ کو واٹس ایپ کروا دوں؟ نہیں, آپ مجھے واٹس ایپ کرا دیں, لیکن آپ جو آپ نے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی تو بتائیں نا. تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں سارے. اب آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں سوال کو. آپ صرف وہ حجتیں کر رہے ہیں. بڑا سمپل سا جواب تھا, سوال تھا. کیا میاں صاحب کا اس مزاحمت کے بعد مفاہمت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کس سے مفاہمت کر رہے ہیں؟ تو اگر مفاہمت ہی کرنی تو شہباز شریف کی بات سن لیں. جی دیکھیں نا, یہی تو بات ہے. ہم وی کیپ بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. اور میں فہد صاحب کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ بھئی جو مقتدرہ کا سیاست میں مینیپولیشن ہے, اس کو تروڑنے مروڑنے کا عمل ہے, یا تو آپ کہیں کہ نہیں ہے, بالکل غلط ہے. الیکشن میں بھی کوئی کردار نہیں ہے. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانے میں کوئی کردار نہیں ہے. ان کو سزائیں دلوانے میں کوئی کردار نہیں ہے. چھوٹا سا سوال کروں آپ سے, اگر جسارت کی اجازت دیں. پلیز الاؤ می ٹو فنش. یا تو آپ یہ کہیں کہ کوئی نہیں ہے اور مسلم لیگ نون مستقل جھوٹ بول رہی ہے, غلط بات کر رہی ہے. اچھا میں نے بریک لینی سے ایک سوال کا ایسے خیال آ گیا. جسٹ بائی دا وے, ایکسٹینشن کو ووٹ کیوں دیا تھا پھر؟ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کو ووٹ کیوں دیا تھا جب پارٹی؟ جی ہماری غلطی تھی. ہم نے غلط فیصلہ کیا, لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا, قیادت کا فیصلہ تھا. ہم نے اس پہ بھی میں آپ کو بریک کے بعد آگے حمزہ کا شارٹ سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح فیصلہ تھا, قیادت کا فیصلہ تھا, اور آج بھی انہوں نے کہا یہ اچھا فیصلہ تھا. کسی کا شارٹ تو دکھا سکتے ہیں آپ. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے اس کو کنکلوڈ کریں گے ڈسکشن کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کون گناہ میں شریک ہے, یا کسی کے کول گناہ تھا کسی کا کچھ نہیں. خرم آپ سے لاسٹ 2-4 منٹ ہے, یہ کویشچن کرتا ہوں. پہلے یہ ذرا دونوں کی سٹیٹمنٹ سن لیں. ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں. یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا. قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ درست فیصلہ تھا. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جس میں نواز شریف جی خرم جو سٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں, کلیئر دیوار ہے, کلیئر دونوں مختلف ڈائریکشنز میں کھڑے ہوئے. آپ کیوں نہیں مانتے کہ بھائی یہ ہے اب فیصلہ, ہمیں بھی کلیئرٹی دے دیں کہ اس میں بھی کہیں کہ کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, اس میں فرق ہے, اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا سوائے ایک دفاع. میرے پاس تو یہی دفاع ہے کہ میری قیادت نے یہ فیصلہ کیا اور ہم نے اس پر عمل کیا. اچھا ایک کوئک کویسچن. آپ ڈیفنس منسٹر تھے, کیا آپ کے ساتھ کام میں مداخلت ہوئی؟ جی یہ تو ایک علیحدہ ہی کہانی ہے کہ ڈیفنس منسٹر کا بیچارے کا کام کیا ہوتا ہے اور اس کے پاس کتنی اتھارٹی ہے, وہ ایک علیحدہ ہی سبجیکٹ ہے. لیکن جو اس وقت کے حالات تھے ان 10 مہینوں میں جب یہ پورٹ فولیو میرے پاس تھا, آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی بہت ہی مشکوک حالات میں, اور غلط فیصلہ آیا عدالتوں کی طرف سے. اس کی وجہ سے ایک تناؤ کا ماحول رہا. اگر کبھی نارمل حالات میں یہ کام ہو تو ضرور آپس میں بات کر کے کوشش کی جا سکتی ہے کہ ایک وایا میڈیا, لیکن جو ایک اس میں دیوار ہے, وہ دیوار یہی ہے کہ اگر ہم سب کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہنا ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے ان آئینی حدود میں, وہ دیوار رہنی چاہیے. اس کے علاوہ تو بالکل وہ سب ریاست پاکستان. اس لیے میاں صاحب کہہ رہے ہیں, جو اپنا بھٹی صاحب کا خیال ہے کہ مفاہمت تب ہوگی اگر میاں صاحب کے کیسز وغیرہ اسٹیبلشمنٹ ختم کرانے میں مدد کرے. آپ کہہ رہے ہیں ویسے بھی مفاہمت ہو سکتی ہے.
نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام جو عدالتوں کا استعمال میاں نواز شریف کا استحصال کرنے کے لیے اور استبداد کرنے کے لیے، ریپریشن کے لیے استعمال کیا گیا، اس میں بھی آپ کا لفظ فریز استعمال کو کوئی لیگل میٹ نہیں تھا، وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا کہ ایک پارٹی کو نکالنا ہے، ایک لیڈر کو نکالنا ہے، اب اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہو۔ عدالتیں ریلیف نہیں دینی میاں صاحب کو؟ اچھا میری سبمیشن ہے کوئکلی میرے لیے سارے پولیٹیشن قابل احترام ہے۔ ضیاء الحق کا ریفرینڈم قسم لے لیں کسی صحافی نے نہیں کرایا، قسم لے لیں۔ 81 میں ضیاء الحق نے کسی صحافی کو فنانس منسٹر نہیں بنایا، 85 میں بوریوں کے منہ کسی نے نہیں کھولے، 88 میں جنیجو کی پیٹھ میں کسی جرنلسٹ نے نہیں مارا، سپریم کورٹ میں کسی صحافی نے اٹیک نہیں کیا، فواد چودھری پر کسی نے اس کو جسٹس قیوم کو فون نہیں کیا۔ مجھ سے قسم لے لیں مشرف سے NRO لے کے میں سعودی عرب نہیں گیا، مجھ سے قسم لے لیں میں کسی فوجی سے ڈیل کر کے واپس بھی نہیں آیا، میں اب بھی علاج کرانے کے لیے قسم لے لے میں نے کسی فوجی کے پاؤں نہیں پکڑے، مجھے عدالت نے بھیجا ہے۔ تو میری بات مان جو تمہیں کیوں نہیں یقین آتا فہد صاحب پلیز انہیں کہہ دیں، نہیں مجھے میرا یقین درانی کرا دیں، نہیں مان رہے نا، اب مالک صاحب مالک ہی ہیں۔ کیا ڈائی کاسٹ ہو، کیا اب وقت آ گیا فواد، آخری 1.5 منٹ 2 منٹ ہیں، کہ میاں صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سا بیانیہ چلے گا اور کون لے کے چلے گا، کہ یہ ایمبیگوٹی ابھی تک جو ان کو سوٹ کرتی رہی ہے کہ یہ چلے گی؟ نہیں، میرے خیال میں وقت اصولاً آ جانا چاہیے لیکن آیا نہیں ہے، ابھی یہ چلے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف جو بیانیے ہیں وہ مزید ان میں شدت آتی جا رہی ہے، کمی نہیں آ رہی، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمیں لگے کہ وہ یہ جو دو بیانیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یا تو PMLN کی قیادت کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان دو بیانیوں سے کیا نقصان ہو رہا ہے، یا یہ ان کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے، اس سے یہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ نہیں، بڑا مشکل ہے کہنا، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح بھی چلے گا اور کچھ دن۔ چلیں دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تمام پینلسٹ کا میرے بہت شکریہ۔ میں نے بات کرنی تھی نیب کے اوپر، کیونکہ اب ایکسٹینشن تو مل گئی ہے، جو چینجز ابھی تک سن رہے ہیں اس میں 2-3 چینجز تو اچھی ہیں۔ ایک چینج تو یہ لاء میں پرپوز ہو رہی ہے کہ ایڈیشنل سیشن ججز کو بھی بنا لیا جائے، نیب کورٹس کے ججز بن سکتے ہیں، اور پہلے صرف سیشن جج کی لمٹ تھی کیونکہ ججز بڑے تھوڑے ہیں۔ دوسرا جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو بھی رائٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ نیب بیل لے سکے، ابھی ہائی کورٹ میں جانا پڑتا تھا۔ 2-4 اور چیزیں ہیں، لیکن 2 سوال سب سے امپورٹنٹ ہیں جن کا جواب جو ابھی تک ہمیں مسودہ بتایا جا رہا ہے، خود ان کے وزراء بتا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اگر فیصلہ نہیں کر پاتی پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر تو پھر یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جائے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ ابھی تک اس پارلیمنٹری کمیٹی کا پروپورشن ہمیں نہیں بتایا جا رہا، کمپوزیشن نہیں بتائی جا رہی، وہ ہمیں دیکھنی ہوگی اس میں کون میجورٹی میں ہوگا، کون مائنورٹی میں ہوگا، اور کیا اگر ان کا بھی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ابھی کہ پھر پرانا چیئرمین کنٹینیو کرے گا۔ دوسرا کیا اگر فیصلہ نہیں ہوتا اس پہ ٹائم بار ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق نہیں لگایا گیا کہ کب تک پرانا چیئرمین کنٹینیو کر سکتا ہے، بیکاز اگر اس طرح حالات رہے تو پھر تو ہو سکتا ہے جو ایگزسٹنگ چیئرمین ہیں اگلے 4 سال کنٹینیو کریں، دونوں سائڈز نے اگری نہ کیا۔ تو پتہ اب یہ ضروری دیکھنا ہوگا کہ کیا ٹائم بار ہے، کہ کنسلٹیشن ٹائم بارڈ ہے، اور الٹیمیٹلی کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ باریک واردات تو ہو گئی اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ اگر اس وقت اپوزیشن جا کے چیلنج کرتی ہے اس کو کورٹ کے اندر جا کے، تو آج گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم بائی دا لاء جائیں گے، ہم لیڈر آف اپوزیشن کو کنسلٹ بھی کریں گے، ساری باتیں کریں گے، تو وہاں ریلیف نہیں مل رہی۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو، پہلی جو سا فرسٹ راؤنڈ گوز ٹو دا گورنمنٹ۔ آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔